आज के इस पारे का थीम सहाबा कराम की नजर, जिससे आपको सहाबा कराम की अजमत दिखेगी, वो क्या है? दीन इनके लिए महबूब हो गया। आप चौथा पारा भी शुरू करने लगे हैं ना, तो आप देखेंगे कि पहला ही जुमला क्या है? लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम हरगिज नेकी या भलाई पे पहुंच नहीं सकते जब तक अपनी मन पसंद चीज अल्लाह के रास्ते में ना दे दो। साहबा कराम ने इस पर मादी चीजें क्या दी, घोड़े क्या दिए, अबू दाख्ता ने घर क्या दिया, और इसमें आपको इब्ने उमर का अमल क्या मिलता है, हजरत उमर का क्या मिलता है, ये सब तो हम सुनते ही रहे। लेकिन आज इस मौजू को समझने के लिए हमें आज की पर्सनैलिटी हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो को लेना पड़ेगा। तो दोनों तीनों चीजों को इकट्ठा समझ लीजिए कि सहाबा कराम के लिए दीन इतना महबूब हुआ कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो ने इस मौके पर खुद को पेश कर दिया कि जब उस बिस्तर पे लेटना गो के एक ऑनर बहुत था, एजाज बहुत था, लेकिन वो मौत की दावत भी थी। हमने अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो की बात जब पढ़ी पहले पारे में, तो हमने देखा था कि गारे सौर, उसकी 3 रातें हजरत अबू बकर सिद्दीक को कहाँ ले गई कि हजरत उमर की सारी जिंदगी की नेकियां भी अबू बकर की उन नेकियों से मुकाबला न कर सके। बिल्कुल एक ऐसा ही वक्त हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो पे भी आया था कि जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पे उस वक्त सोना पसंद किया कि जिस रात अगर कोई गलती से नबी सल्लम की जान लेता तो वो हजरत अली की जान ले लेता। तो अजमत सहाबा ये थी कि उन्होंने अपने आप को पेश किया। यानी इस साल जो कॉन्सेप्ट मेरे दिल में है, आप सबके लिए भी, लन तनालुल बिर्र में हम क्या दें? हम अपनी जान दें। इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मोमिनीन वाली आयत आगे आएगी सूरह तौबा में, तो आप समझेंगे कि ये सब कैसे होता है। हजरत अली के इस अमल पे किसी ने बड़ी मोहब्बत से कुछ अशार कहे, आपके पेश से नजर करती हूँ। लिखने वाले लिखते हैं कि शब हिजरत अली ने भी अजब खिदमत गुजारी की, मलक भी जिससे हैरान हो गए वो जान निसारी की। यानी फरिश्ते भी हैरान थे कि हजरत अली इतने बहादुर है। ये थी अली की शुजात। जरियो मर्द मैदाने तहूर ऐसे होते हैं, शुजात इसको कहते हैं, बहादुर ऐसे होते हैं। नबी का सुन के हुक्म पाक सीधे उनके घर आए, अगरचे सामने थी मौत लेकिन बेखतर आए। क्या पता चला कि साहबा कराम ने अपनी जान से बढ़कर इस दीन को और नबी सल्लम की जात को महबूब जाना था। और ये ऐसी बड़ी खूबी है कि जिसकी आज उम्मत मुस्लिमों को जरूरत है। याद रखिए कि जब दीन आपके लिए महबूब बन जाता है ना, तो फिर दीन, दीनदार, दीन वाले, दीन से जोड़ने वाले, अल्लाह वाले सब प्यारे हो जाते हैं। फिर हर वो चीज, जैसे वो दुआ है ना कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका वल अमल अल्लज़ी युबल्लिगुनी हुब्बक व हुब्ब अहब्ब इलैया मिम्मा इल बारे तक बात जाती है। फिर आपको हर वो चीज प्यारी लगती है जो अल्लाह से जोड़ती है आपको। और मैं अक्सर एक मिसाल दे देती हूँ कि दीन को अपना बेबी बना लें। आप में से जो मैरिड सिस्टर्स और ब्रदर्स हैं, वो जानते हैं कि बच्चे से जो मोहब्बत है ना, ये ज़रबुल मिसल है। हमने माँ की मोहब्बत को भी देखा और बाप की मोहब्बत को भी देखा, और औलाद की मोहब्बत भी माँ बाप से देखी। बच्चे 5-6 बच्चे मिलकर एक माँ या एक बाप से उतनी मोहब्बत नहीं कर सकते जितनी एक माँ या एक बाप अपने 6 बच्चों से प्यार करते हैं। तो आपके अगर 4 बच्चे हैं तो 5वां बच्चा दीन को, क्योंकि नोट कर ले, अपने सामने खोल लें, दीन इनके लिए महबूब चीज बन गया। कुर्बानियां आसान हो जाती हैं मोहब्बतों के साथ। हजरत अली ने खुद को नबी के बिस्तर पे क्यों लिटवाया कि चलो फिर क्या, नबी तो बच जाए।
اللہ کا نبی یہاں سے نکلے تاکہ دین بچ جائے۔ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ سورۃ انفال میں، ہجرت کی رات آپ کے گھر کے باہر جو حصار تھا، دشمن جان لینے پہ کھڑے تھے، گھراؤ تھا آپ کا، کیا کیا تھا آپ نے؟ آج بھی گھراؤ اور اس طرح کی چیزیں اور اس طرح کے دھرنے ہوتے ہیں، لیکن اس کو اور اس کو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی کی ساری قربانیاں دین کے لیے تھی، تو لکھیے دین ان کے لیے محبوب بن گیا۔ یاد رکھیے کہ ایمان ان کے لیے محبوب تھا۔ سورۃ حجرات کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ زین قلوبہم للتقوی، ان کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے قبول کیا تھے۔ کہیں آتا امتحان اللہ نے ان کا امتحان لیا۔ تو محبت کسی چیز سے تعلق کا آخری درجہ۔ اگر آپ یہاں لن تنالوا البر والی آیت بھی ساتھ ہی شروع کر لیں تو انشاءاللہ یہ ساری باتیں آپ کو اس کے اندر سمجھ آئیں گی کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے ان چیزوں کو آسان کیا۔ آئیے ذرا آیت کھول لیتے اور ساتھ ہی ساتھ پھر اس سارے کانسیپٹ کو ان آیتوں کے ترجمے کے ساتھ سمجھیں گے، تاکہ ہم بھی تو اپنا جائزہ لیں کہ قرآن تو ہم بھی پڑھتے ہیں۔ اور یہاں یاد رکھیے گا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں ہم چونکہ اس پارے کو پیش کریں گے تو اس میں دعا بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہے، بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ آج ہمارے بارے میں حفظ کرنے کی دعا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان علی قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ نے کہا۔ نوٹ کریے گا اس بات کو کہ صحابہ کرام وہ خوش قسمت لوگ تھے جن کو ون آن ون بیس نبی سے بات کرنے کا، ان سے علم لینے کا موقع ملا۔ آج اب دیکھیے کہ سینکڑوں لوگوں کے مجمع میں بعض دفعہ لوگ بات کرنے کو بھی ترستے ہیں، ہاتھ ملانے کو بھی ترستے ہیں، لیکن صحابہ کرام وہ خوش بخت تھے کہ ون بائی ون نبی سے بات کرتے تھے، ملتے تھے۔ آج آپ کو اگر امام کعبہ سے بات کرنے کا، ان کے پاس بیٹھنے کا موقع مل جائے تو آپ خوشی محسوس کریں گے؟ اس شہر کی کسی بڑی اچھی خاتون جن کی بہت ہی اچھی شہرت ہو، آپ کو ان کے ساتھ بیٹھ کر چائے پینے کا موقع مل جائے، آپ کو ان سے بیٹھ کر 2 منٹ صرف سلام دعا کا موقع مل جائے تو کیا آپ کو خوشی ہوگی؟ بس اس کو کئی گنا بڑھا لیں۔ صحابہ کرام کے دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں چور تھے۔ وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے کہ جس موقع پہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب حاصل کرتے۔ ایسا ہی ایک موقع تھا، حضرت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ اللہ کے نبی نے ان سے کیا کہا؟ کل کہیے، یعنی یہ دعا نبی نے خاص طور پہ حضرت علی کو سکھائی، اللہم اہدنی وسددنی واذکر بالہدی ہدایتک الطریقہ واسدادی سداد السہم۔ کیا مطلب ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا یا مجھ سے فرمایا کہ کہو اے اللہ مجھے ہدایت دے اور درستگی پر قائم رکھ، اور ہدایت سے سیدھی راہ پر چلنے کی نیت رکھو۔ درستگی سے تیر کی طرح سیدھا رہنے، یعنی سیدھی راہ پر جمے رہنے کی نیت کرو۔ کبھی مانگی آپ نے یہ دعا؟ کبھی پڑھی آپ نے یہ دعا؟ کبھی سنی آپ نے یہ دعا؟ آپ کو پتہ ہے کہ آج بھی حدیثوں کا ایک خزانہ سنت اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو آج سے اس دعا کو یاد کیجیے، اور خاص طور پہ یہ دعا ہے کہ جس کے لیے آپ یاد کریں اللہ کے نبی کی وہ بات جو معروف ہے کہ علی علم کا دروازہ ہے۔ حضرت علی کے خصائص کو اگر آپ اس دعا کی روشنی میں دیکھیں تو انہوں نے خاص طور پہ قرآن کو یاد رکھنے والی دعا کرائی۔ تو اللہم اے اللہ مجھے ہدایت دے، وسددنی مجھے سیدھا رکھ۔ سد دیوار کو کہتے ہیں نا، بالکل سٹریٹ ہوتی ہے، تو سددنی مجھے بالکل سیدھا رکھ، درستگی پہ۔ ہر معاملے میں مجھے آپ کو ضرورت ہوتی ہے۔ دن میں 10-12 معاملے ایسے ہمارے گھریلو زندگی کے ہوتے ہیں، کرنا کچھ تھا کر کچھ دیا، نمک زیادہ ڈال دیا، چینی کم کر دی، یہ کر دیا، چاول گل گئے، بچے کو غلط کہہ دیا، شوہر کو کچھ کہنا تھا، دادی کو کچھ کہنا تھا، سارا دن۔ تو آپ کہتے ہیں سددنی، اللہ مجھے سیدھا رکھ، واذکر بالہدی، اور مجھے ہدایت پہ چلنے کی بات کی، یعنی مجھے ساتھ سیدھا رکھ اور ہدایت سے سیدھی راہ پر چلنے کی نیت سکھائی، کیونکہ آپ کی میری نیت بڑی اہم ہے۔ اس وقت لوگ تو ہمارا یہ ایک نیکی کا عمل دیکھ رہے ہیں نا، میں قرآن پڑھ رہی ہوں، یہ بھی ایک نیکی ہے، اور آپ
میں پڑھا رہی ہوں، آپ پڑھ رہے ہیں، ہم سنا رہے ہیں نا، لیکن اے اللہ ہماری نیت بھی درست رکھنا، اس کی بھی دعا کر کے یہاں بیٹھا کرے۔ اور ساتھ ہی ساتھ وَاذْكُرْ بِالْخُدَدْ وَاذْكُرْ بِالْخُدَا ہدایتک الطریق، تیرے سیدھے راستے کی ہدایت بہت اہم ہے۔ ہر نیکی کا کام نیکی کا نہیں ہوتا، ہر گناہ کا کام بھی گناہ کا نہیں ہوتا۔ ایک شخص کے ہاتھ میں کسی نے کہا تم شراب کی بوتل دیکھو، پھر بھی اس کو شرابی نہ کو، کیا پتا وہ شراب کی بوتل توڑنے جا رہا ہو، پھینکنے جا رہا ہو۔ اسی طرح ہر نیکی کا کام ضروری نہیں کہ نیکی کا ہو۔ انما الاعمال بالنیات وازداد صداد السہم، جیسے تیر سیدھا ٹھکانے پہ لگتا ہے نا، اس طرح اپنی نیتوں کو سیدھا رکھو۔ دیکھیں یہ تھی وہ چیزیں جس کی وجہ سے صحابہ باہر سے زیادہ اندر جھانکتے تھے، جن کو دوسروں سے زیادہ اپنی ہدایت کی فکر ہوتی تھی، اور پھر دین ان کے لیے محبوب بن گیا۔ پھر جب محبت ہو جاتی ہے نا تو وہ چیز بہت آسان ہو جاتی ہے۔ اور محبت کا تعلق جو ہے نا، کسی چیز سے تعلق کا آخری درجہ ہے کہ آپ اس سے محبت ہو جائے۔ آپ کے راہ و رسم ہوتے ہیں، معاملات اچھے ہوتے ہیں، تعلق داریاں اچھی ہوتی ہیں، لیکن جب آپ کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے نا تو غیر بھی اپنا لگتا ہے، بیگانہ بھی اپنا لگتا ہے۔ صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت ہو گئی تھی، ان کو اللہ کے نبی سے اور اللہ کے نبی کے اس مشن سے اتنی محبت ہو گئی تھی کہ پھر وہ ہر چیز کو پیچھے ڈال کر رکھتے۔ اور لکھیے، جس سے محبت ہو جاتی ہے نا، انسان اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے، اس کا مائنڈ حرکت میں آ جاتا ہے، متحرک ہو جاتا ہے، موومنٹ شروع ہو جاتی ہیں، انسان بغیر بتائے ہوئے اس سے متعلق ہر بات کو جان لیتا ہے۔ آج بھی دیکھیے، جن سے محبت ہوتی ہے وہ ان کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کیا کھاتے ہیں، کیا پہنتے ہیں، ان کو کیا پسند ہے، ان کے لائکس اینڈ ڈس لائکس کے۔ صحابہ کا اصل کارنامہ یہ تھا کہ ان کو دین پیارا ہو گیا اور دین کی نسبت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو گئی۔ دیکھیے، آپ کو جو اللہ سے جوڑے نا، آپ اس سے ضرور جڑیں گے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا۔ پیچھے آپ پڑھ کر آئے ہیں کونو ربانی، چوتھے پارے کے آخری رکوع میں پڑھا تھا، کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے جڑو، لیکن ایک فیکٹ لکھ لیں، جو آپ کو اللہ سے جوڑے گا نا، آپ اس سے ضرور جڑیں گے۔ ماں سے بچہ بچھڑ گیا، کسی نے اس بچے کو آ کے ماں سے ملوا دیا، ساری زندگی اس بندے کا احسان نہیں بندہ دیتا۔ تو حقیقی بات ہے، انبیاء کرام، رسول، ائمہ کرام، علماء کرام، اساتذہ کرام، ہمارے مینٹور جو ہمیں اللہ سے جوڑتے ہیں نا، ہمیں ان سے محبت ہوتی ہے، لیکن اس محبت کو صرف ان کی ذات پہ نہیں روکا، اس مشن کے راہی بن گئے، اسی پہ چل پڑے۔ اور حضرت علی نے اپنے آپ کو بستر پہ کیوں لٹایا اور یہ دعائیں اللہ کے نبی سے کیوں سن رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کا دل دماغ ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اٹکا رہتا تھا۔ اب وہ کیا کر رہے ہوں گے؟ اب وہ یاد کیجئے نا، صحابی اداس ہے، کیوں اداس ہے؟ کہ اللہ کے نبی آج خیال آ گیا کہ یہاں جب میں اپنے کاموں میں ہوتا ہوں اور مجھے آپ کی یاد آتی ہے تو میں آ کے آپ کو دیکھ جاتا ہوں۔ کبھی مسجد نبوی میں آپ ہوتے ہیں، میں آپ کو دیکھتا ہوں، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی، بس پھر میں کام میں لگ جاتا ہوں۔ پھر کبھی آتا ہوں تو ادھر، کبھی ادھر۔ اگر میں جنت میں چلا گیا تو پھر مجھے آپ کی یاد آئے گی تو کیا کروں گا؟ کیونکہ میں آپ کی والی جنت میں تو ہوں گا نہیں۔ پہنچ بھی گیا تو کسی اکانومی کلاس میں بیٹھا ہوں گا، آپ تو VIP میں ہوں گے، آپ تو وسیلہ پہ ہوں گے، آپ کو تو اللہ نے مقام محمود دینا ہے، آپ تو جنت کے اعلیٰ مقام پہ ہیں۔ یاد رکھیے، آج ہم مسلمانوں کا اصل پرابلم یہ ہے، میرا یہ پرابلم ہے، آپ کا یہ پرابلم ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بوجھ کب لگتا ہے؟ جب دین پیارا نہیں لگتا، جب نبی سے وہ محبت نہیں ہوتی۔ حضرت علی بستر پہ اپنے آپ کو لٹا رہے، ہم ہوتے 100 باتیں کرتے، ہم کہتے میں اللہ کے نبی سیکورٹی بھیج دیتا ہوں، 10 بندے چاہیے پولیس کے بھجوا دوں، میرا فلاں MA سے ہے رابطہ، ذرا میں اس کو آپ کے گھر کے باہر کھڑا کر دوں، یہ بہت آسان ہے۔ یاد رکھیے، کبھی مال دینا بہت آسان ہوتا ہے۔ میرے پاس کروڑوں ہیں، اگر میں چند لاکھ آپ کے اوپر لگا بھی دوں گی، میرا کیا جائے گا؟ میرے پاس وقت بہت ہے، اگر میں اپنے وقت میں 3-4 گھنٹے آپ کو دے دوں گی تو کیا بڑا کارنامہ ہے؟ خود تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ تیرا آئینہ۔ صحابہ کرام کو یہ لذت آشنائی مل گئی تھی، لن تنالوا البر۔ اور یاد رکھیے، جب انسان کسی معاملے کو اپنا معاملہ سمجھ لے تو نہ اس کو بتانے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ سمجھانے کی۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ آج رات آپ کے گھر میں 50 لوگ کھانے پہ آ رہے ہیں، آپ کے گھر میں بہو بھی ہے، بیٹی بھی ہے، 1-2 پرانی میٹس بھی ہیں جو کہ نارمل گھروں میں ہوتی ہیں۔ اب آپ کہتے ہیں کہ 50 لوگ آ رہے ہیں،
اچھا آپ کا ذہن ان 50 لوگوں کو کیسے کیٹر کرنے کا ہے آپ کی بیٹی تو بہت ہی اچھی طرح جانتی ہے کیونکہ وہ پچھلے 10-20 سال سے آپ کے ساتھ ہے. بہو کو بھی 2-4 سال میں آپ کا مزاج سمجھ آ گیا کہ ماما ان گیسٹ کو کیسے ڈیل کرنا چاہیں گی. اور جو پرانی میڈ ہے وہ کہے گی باجی جائیں آپ جا کے آرام کریں میں ٹیک کیئر کروں گی. کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ کے ہر جگہ آپ کے پاس کچھ لوگ ہوتے ہیں جب وہ سامنے آ جائے نا آپ بیچ میں سے نکل جاتے ہیں. اور یہ میں اپنی عادت آپ کو بتا دوں ہر اسٹیشن ہر جگہ جہاں بھی اللہ نے چھوٹا موٹا کام دین کا لیا نا میں نہیں بیچ میں پڑتی. لوگ اللہ وہ دے دیتا ہے جن کے اندر اخلاص ہوتا ہے پھر جان لگا کر ان کو ٹریننگ دے دی جاتی ہے. اس کے بعد وہ جانے اور ان کا کام خدا حافظ ہم چلے تم سنبھالو اس جگہ کو. امریکہ سے لے کے آج پاکستان میں قدم آ چکے ہیں. یہ ہر ملک میں ہمارا یہی طریقہ کار ہے کیونکہ جو لوگ ہیں ان کو زیادہ فکر ہے اس جگہ کی میرے سے میں کیوں بیچ میں کودوں. ان کو بتا دیا ایک بلب تم نے فالتو جلایا تمہاری غلطی سے اسکول کا بلب جلتا رہ گیا نا تو کل اگلے دن اس کا حساب لگا کے صدقے میں ڈال جانا. یہ خود کر کے دیا. تم سے ایک پلیٹ ٹوٹ گئی ہے ڈونیشن میں آئے ہوئے کسی کپ کی اس کے پیسے تم صدقے میں ڈال دو بس پھر ٹھنڈا دودھ پی کے سو جائیں پھر مریے جائیے. آپ اور میں کبھی کسی کے سر پہ نہیں رہیں گے. کچھ لوگ ہیں وہ آپ کے لیپ ٹاپ کو ہاتھ میں آپ کہتے ہیں اٹس اوکے کیونکہ وہ آپ کا مزاج سمجھ چکے ہیں وہ آپ کے لیپ ٹاپ کو سمجھ چکے ہیں وہ آپ کے ٹیکنیکل کو سمجھ چکے ہیں. صحابہ کرام کا اسلام کے ساتھ یہ تعلق تھا لن تنالوا البر حتى تنفقوا. وہ اسلام کو ثواب سمجھ کے سپورٹ نہیں کرتے تھے. معاف کیجئے مجھے اگر آپ ثواب سمجھ کے نیکیاں کر رہی ہیں نا قرآن پڑھ لوں ثواب ہو جائے 1 لفظ کی 70 لفظ ہے 70 کی نیکیاں 1 پارے کو ضربیں دیں گے. اچھا عمرے پہ چلتے ہیں کیونکہ عمرے رمضان میں عمرے کا ثواب حج کا برابر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا ہے. معاف کر دیں مجھے آپ صاحب میری بات کو غلط نہ لیجئے. صحابہ نے کبھی فضائل اور اعمال اور ان کی فضیلتیں خوبیاں اجر دیکھ کر نبی کا ساتھ نہیں دیا. حضرت علی کو کس نے کہا اس دن کہ نبی کے بستر پہ لیٹو؟ کچھ ثواب پتا تھا ان کو کہ ہجرت کرتے ہوئے رسول کے بستر پہ لیٹنے سے جنت کے بیچ میں سفید موتی کا ایک بڑا سا محل چاہیے. کبھی سنا؟ اپنے گھر کا سارا سامان لے آؤ تو بھوک کے موقع پہ ابو بکر تو آپ کو آدھی جنت دے دی جائے گی. کوئی ایک روایت ملتی؟ چلو اس عمر ایسا کرو آدھا سامان اپنے گھر کا اٹھاؤ اور جا کے جیش اسرا کے لیے ڈالو اور میں تمہیں جنت کی 10 نہریں دے دوں گا. اللہ کی قسم آپ کو پورے حدیث اور سیرہ اور صحابہ کے اندر آپ کو ایسی کوئی نہیں ملے گی. کیوں؟ کہ لن تنالوا البر. کسی ماں کو کسی نے آج تک کہا کہ بچے کو دودھ پلاؤ تمہیں میں ایک سونے کا سیٹ دے دوں گا؟ یہ آپ کی مجبوری. دیکھیں آپ کا بھائی بہن بھوکا اور آپ کھانا کھا رہے ہیں وہ تو نہیں کہتے آپ کو کہ مجھے کھانا بھیجو. محبت کہتے آپ کہتے میرا دل پڑا ہوا ہے میرے پاس اتنا ہے میرے بھائی نے کھایا کہ نہیں کھایا میری بہن نے کھایا کہ نہیں کھایا میرے شوہر نے کھایا کہ نہیں. ہمارے حلق سے نہیں اترتا اپنے پیاروں کے بغیر. میرا بچہ بھوکا ہے میں کیسے کھاؤں؟ محبت لن تنالوا البر حتى تنفقوا. میرا لیے یہ دا موسٹ رومانٹک سفر ہے ابھی تک کا بڑا ہوا. یہ محبتوں کا سفر ہے. ابھی ہمیں یہ محبت نہیں ہوئی. ہم جمع تفریق کیلکولیٹر لے کر کیلکولیٹنگ مائنڈ کے ساتھ ABC 2+2 3 into this کر کے نیکیاں کرتے ہیں. حرم میں 1 نماز 1 لاکھ کی ہے چلو حرم میں چلتے ہیں. مدینہ میں جائیں گے سلام پڑھیں گے یہ ہوگا. صحابہ نے یہ کچھ نہیں دیکھا تھا. ان کو دین سے محبت ہو گئی تھی. ان کا دل جڑ گیا تھا. وہ بغیر کسی معاوضے کی امید کے یک طرفہ طور پہ اپنا سب کچھ اس کے لیے لوٹانے کو تیار تھے کیونکہ دین ان کو پیارا لگا. آپ نے کبھی کسی سے محبت کی ہے نا تو میرا آپ کا ایک لفظ آپ کو میرا سمجھ آ رہا ہے. اور اگر آپ نہ کبھی محبت کی نہ آپ کو محبت ملی تو آپ اس دین کی محبت کو کہاں سمجھے. میں اکثر لوگوں سے کہتی ہوں دین کو اپنا بچہ بنا لے گا تو وہ کیسے؟ پہلے ہی 4 بچوں کا خرچہ نہیں پورا ہوتا 5واں ڈال رہے ہیں. آپ کاروباری زراعت آپ کے باپ بھائی بیٹے شوہر ان کی بزنس ہے آپ انہیں کہتے ہیں آپ اس میں دین کا حصہ ڈال رہے ہیں. آپ کی کمائی میں سے اتنا اللہ کا آپ کے ہر مہینے کے پروفٹ میں سے اتنا اللہ کا. لوگ کہہ دو لو زکوٰۃ دینے کے پیسے کوئی نہیں. آپ یہ باتیں کیا سنا رہے ہیں؟ اور آپ نے سنا ہوگا جنید جمشید چلے گئے دنیا سے اللہ ان کی اچھی جگہ کرے وہاں. وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے گانے چھوڑے میں کنگال ہو گیا کیونکہ پیشہ ہی وہ تھا پیسے وہاں سے آتے تھے.
اخیر کچھ نہیں کپڑے کا کام شروع کیا، چل ہی نہیں رہا۔ ایک دن کسی دین والے نے ان کو کہا کہ اس میں کچھ اللہ کا حصہ ڈال دو، اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں نے اپنے وہ .com جو ہے اس کے اندر اللہ کا کچھ حصہ ڈال دیا، اس دن سے لے کے آج تک برکت ہی نہیں سنبھل رہی۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا۔ دیکھیے اللہ کو خیرات نہیں چاہیے، اللہ کو زکوٰۃ نہیں چاہیے، بہت شرم آتی ہے۔ کوئی آپ کو کہ یہ زکوٰۃ کا جوڑا ہے، یہ آپ پہن لیں، یہ آپ کو میں خیرات دے رہی، یہ آپ کے پیسے نہیں ہے نا، تھوڑے سے پیسے لے لیں، جائیں جا کے دودھ پانی لے لیں، آپ ڈوب مریں گے شرم سے۔ ہاں لوگ عزت سے پیش کرتے ہیں، محبت سے پیش کرتے ہیں، کوئی آپ کے گھر آ کے کھاتا ہے، کسی کے گھر آپ کھاتے ہیں، بسم اللہ۔ آپ لوگوں کی شادیوں میں جاتے، لوگ آپ کی میں جاتے ہیں، بسم اللہ۔ دین کو عزت دیجیے، اصل مسئلہ یہ ہے، یہ دین کی عزت نیچی اور ہمارے دنیا کے سٹیٹس کی عزت اونچی۔ صحابہ میں قطعاً یہ نہیں تھا۔ یہ جملہ آپ نے لکھ لینا اپنے دل پہ، دین ان کے لیے محبوب بن گیا۔